तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। हम आज की अपनी कुरान स्टडी अल्लाह सुब्हाना ताला के फजल से सूरा नंबर 4 अल निसा की आयत नंबर 140 से शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। He has instructed you in the scripture that if you hear God's revelations being mocked and ridiculed, you shall not sit with them unless they delve into another subject. Otherwise, you will be as guilty as they are. God will gather the hypocrites and the disbelievers together in hell. इसका उर्दू में तर्जमा है, उसने तुम्हें किताब में हिदायत की है, अगर तुम अल्लाह की आयत का मजाक उड़ाते हुए सुनो तो तुम उनके साथ मत बैठो जब तक कि वो किसी और मौजू में मसरूफ न हो जाएं, वरना तुम भी उतने ही मुजरिम होगे जितने वो हैं। अल्लाह मुनाफिकों और काफरों को जहन्नम में इकट्ठा करेगा। अब मैं आगे जो है वो आयत नंबर 141 पढ़ती हूँ इंग्लिश में। इसकी हेडिंग है द हिपोक्रेट्स। दे वॉच यू एंड वेट, इफ यू अटेन विक्ट्री फ्रॉम गॉड दे से टू यू, वर वी नॉट विथ यू, बट इफ द डिसबिलीवर्स गेट अ टर्न दे से टू देम, did we not side with you and protect you from the believers? God will judge between you on the day of resurrection. God will never permit the disbelievers to prevail over the believers. इसका उर्दू में तर्जमा है, इसकी हेडिंग का तर्जमा है मुनाफिकीन। वो तुम्हें देखते हैं और इंतजार करते हैं, अगर तुम अल्लाह की तरफ से फतह पाते हो तो वो तुमसे कहते हैं, क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे? लेकिन अगर काफरों की बारी आए तो वो उनसे कहते हैं कि क्या हमने तुम्हारा साथ नहीं दिया और तुम्हें मोमिनीन से नहीं बचाया? अल्लाह क़यामत के दिन तुम्हारे दरमियान फैसला करेगा। अल्लाह कभी भी काफरों को मोमिनीन पर गालिब होने की इजाज़त नहीं देगा। अब इसकी 142 जो है उसके पढ़ती हूँ इंग्लिश में। आयत नंबर 142। The hypocrites think that they are deceiving God, but He is the one who leads them on. When they get up for the contact prayer, Salat, they get up lazily. That is because they only show off in front of the people, and rarely do they think of God. इसकी तर्जमा है 142 का। मुनाफिकीन सोचते हैं कि वो अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, लेकिन अल्लाह ही है जो उन्हें उस तरफ बढ़ा रहा है। जब वो नमाज के लिए उठते हैं तो वो सुस्ती से उठते हैं। इसकी वजह यह है कि वो लोगों के सामने सिर्फ दिखावा करते हैं और शाज़ व नादिर ही वो अल्लाह के बारे में सोचते हैं। अब ये सारी जो आयत हैं ये मुनाफिकीन के बारे में आ रही हैं, तो मैं इन आयत को पहले पढ़ के तो फिर उसके बाद इस पर हम मज़ीद जो है वो गौर व फिक्र करेंगे अल्लाह ताला की रहमतों से। तो अब मैं पढ़ती हूँ सूरा 4 की आयत नंबर 143। They waver in between, neither belong to this group nor that group. Whomever God sends astray, you will never find a way to guide him. इसका तर्जमा है, वो दरमियान में डामाडोल रहते हैं, ना इस ग्रुप के साथ ना ही उस ग्रुप के साथ। जिसको अल्लाह गुमराही की तरफ भेज दे, तुम उसकी रहनुमाई का रास्ता कभी भी ना पाओगे। 144 है, O you who believe, you shall not ally yourselves with the disbelievers instead of the believers. Do you wish to provide God with a clear proof against you? इसका उर्दू में तर्जमा है, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम मोमिनीन की बजाय काफरों के साथ इत्तेहाद मत करो। क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह को अपने खिलाफ कोई वाज़ेह सबूत फराहम करो? अब ये जो आयत सारी आई हैं मुनाफिकीन के बारे में, इनमें अल्लाह सुब्हाना ताला जो है वो हमें
اس میں منافقین کی، کیونکہ منافق، جیسے ہم نے قرآن جب شروع ہوتا ہے تو پہلی سورت جو ہے سورہ فاتح ہے، اس کے بعد جو دوسری سورہ شروع ہوتی ہے اس کا شروع ہی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کی جو 3 قسمیں ہیں اس کے بارے میں سب سے پہلے ہمیں بتاتے ہیں سورہ البقرہ میں۔ اس کی جو آیت نمبر 3، اس کی آیت نمبر 4، 5، یہ جو ہے یہ سب کی ساری جو ہے یہ اس کے بارے میں ہے کہ جو نیک مومنین ہیں ان کے بارے میں، پھر جو ہے 6، 7، 8 جو ہے وہ کافروں کے بارے میں، 6 اور 7 جو ہے وہ کافروں کے بارے میں ہیں، 2 آیات جو ہے۔ لیکن اس کے بعد آیت نمبر 8 سے لے کر آگے جو ہے وہ مسلسل چلا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ منافقین کے، جو منافقین ہیں ان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو یہاں بھی پھر سورہ نمبر 4 میں آ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر منافقین کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ بتا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ بہت خطرناک قسم ہوتی ہے انسانوں کی، جو قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے، کیونکہ یہ مومنین کے درمیان میں ہوتے ہیں اور یہ بظاہر مومن نظر آتے ہیں، یہ بلیورز کی طرح ہی، مومنین کی طرح ہی یہ ویسے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ویسے ہی ان کے ساتھ جو ہے وہ سارے قرآن بھی پڑھتے ہیں، قرآن سٹڈیز بھی کرتے ہیں، اور وہ بظاہر لگتا ہے کہ وہ روزے بھی رکھتے ہیں، وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، بظاہر وہ لگتا ہے کہ جیسے وہ مومنین ہی ہیں، ان کو پہچاننا، چونکہ وہ بیچ میں ہوتے ہیں، ان کو پہچاننا بے حد مشکل ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی پہچان کے لیے، تاکہ جو سچے مومن ہیں وہ ان کو اپنے درمیان پہچان لیں اور ان سے خبردار ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بہت ساری نشانیاں جو ہیں وہ قرآن میں ہمیں کھول کھول کر بیان فرمائی ہیں۔ تو ان میں وہ جو ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ 141 میں جیسے ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ جب اگر لڑائی جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اگر دیکھتے ہیں، سچویشنز کو دیکھتے ہیں، کہ حالات کو دیکھتے ہیں کہ کس طرف جا رہی ہیں، تو جس طرف حالات جو ہیں وہ زیادہ مضبوط ہوتی ہیں وہ اس طرف مڑ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر بتا رہے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اور پھر اس انتظار میں رہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنین کو فتح آ جائے، فتح مل جاتی ہے، تو وہ فوراً مومنین کے ساتھ مل جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن اگر جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اور ورسز میں بتایا ہے کہ وہ فتح اور شکست دیکھ کر مومنین کو جو ہے وہ پرکھتے ہیں، ان کی آزمائش ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے کیونکہ اس سے بہت سارے جو منافقین ہیں یا کمزور ایمان والے ہیں وہ نکل کر باہر آ جاتے ہیں، جو سچے مضبوط مومن ہوتے ہیں وہ کسی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رسی کو نہیں چھوڑتے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہی سائڈ میں رہتے ہیں، انہی کی طرف ہی رہتے ہیں، تو وہ کبھی ڈگمگاتے نہیں ہیں۔ اس لیے یہ اس طرح کے جو ہے امتحانات ہوتے ہیں، اس طرح سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو پرکھتے ہیں، اور جو سچے اللہ تعالیٰ کے جو بلیورز ہیں، مومنین ہیں، ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نمایاں کرتے ہیں ان سے جو کمزور ہوتے ہیں، جو منافقین ہیں، اور جو ہے کافر ہیں ان سے۔ تو وہ جب فتح، اللہ تعالیٰ اس وجہ سے فتح جو ہے وہ کبھی مومنین کو مل جاتی ہے تو کبھی دشمن ان کے اوپر بھاری ہو جاتا ہے، تو جب دشمن بھاری ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ فوراً ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور پھر ان سے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے تو تمہارا ساتھ دیا، اور ہم نے تو تمہاری بڑی طرفداری کی، اور ہم نے تمہیں مومنین سے بچایا ہے۔ پتہ نہیں اس بچانے میں انہوں نے مومنین کی جو جنگ کی جو ان کی اپنی ایک تیاریاں تھیں، یا جو ان کے اپنے پلانز تھے، انہوں نے اس کو ان پر واضح کیا، یا جو بھی جس طریقے سے بھی، لیکن وہ فوراً مین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس طرح سے پہچانے جاتے ہیں، ان کی جو اصل جو اندر کا انسان ہے، جو منافق انسان ہوتا ہے، وہ سامنے نکل کر آ جاتا ہے مومنین کے آگے۔ اللہ تعالیٰ تو سب کی ایون انر موسٹ تھاٹ سے بھی واقف ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہم سب تخلیق ہیں،
اللہ تعالیٰ ہم اتنا خود کو نہیں جانتے جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جانتے ہیں. تو ان کو تو پتہ ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے جو خالص ان کے جو سرونٹس ہیں، جو ان کے خالص صرف ان سے محبت کرنے والے اور ان کی ان 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 کے ان کے ان کے اطاعت گزار اور فرما بردار جو ہوتی ہیں، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طریقے سے بچاتے ہیں اور دکھاتے ہیں منافقین کو ظاہر کر کے، اور ان کی جو طریقہ کار ہے وہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر کے قرآن میں بیان فرمائی ہیں، تاکہ وہ ان سے خبردار رہیں اور ان کی کسی قسم کی جال میں یا ان کے کسی قسم کے جو منصوبے ہیں ان میں وہ پھنس نہ جائیں. تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی جو آگے والی آیت ہے 142 میں فرماتے ہیں کہ وہ منافق وہ اتنے چھوٹے دماغ کے ہوتے ہیں کہ وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو وہ دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے. جب وہ اللہ تعالیٰ کو بھی بس نمازیں پڑھ کر اور روزے رکھ کر یا زکوٰۃ دے کر وہ اللہ تعالیٰ کو بھی جو ہے وہ نعوذ باللہ دھوکہ دے دیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ان کی اس سوچ کو واضح فرما رہی ہیں اس آیت میں کہ منافقین سوچتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی مجال ہی نہیں ہے، کوئی اوقات ہی نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور. تو دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی انہی سوچوں میں ہی رہنے دیتے ہیں، اور بلکہ ان کے لیے آگے راستہ کھول دیتے ہیں جو ان کو اسی طرف ہی بڑھا دیتے ہیں، اس راستے کی طرف جس راستے کی طرف وہ جا رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر ان کی مدد نہیں فرماتے ایسے لوگوں کی. اور رحمان ان کی ایک اور جو ہے وہ نشانی وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ نماز کے لیے بھی جب اٹھتے ہیں تو بڑی سستی سے اٹھتے ہیں، بڑی کاہلی کے ساتھ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا کوئی خوف نہیں ہوتا کہ یہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر ہم تو ان سے مانگ رہے ہیں ہدایت بھی. ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس کے حضور کھڑے ہیں. یہ شعور ہی ان کے دماغ سے نکل چکا ہوتا ہے، کیونکہ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے اندر کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنے اندر سے جو ہے وہ ان کے اندر خامیاں ہیں، اور کتنے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اس سے اپنا سب کچھ اندر والا جو وہ چھپانے میں شاید کامیاب ہو رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ شاذ و نادر ہی اللہ کے بارے میں سوچتے ہیں، کہ بہت ہی کم وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے ہیں. زیادہ تر جو ہے وہ اس دنیا کے بارے میں، اپنی تعلق داریوں کے بارے میں، اپنے رشتہ داری اور دوستیاں نبھانے کے بارے میں ان کے ذہنوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، جبکہ آخرت ان کے ذہن میں نہیں ہوتی. جب آخرت نہیں ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ کیوں اللہ تعالیٰ ان کے دماغ میں ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی حقیقت بتا رہی ہیں ایسے لوگوں کی. تو وہ دراصل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں کہ وہ بیچ میں نا ڈاواں ڈول سے رہتے ہیں. وہ نہ تو مومنین کے گروپ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور نہ ہی وہ جو کافروں کا گروپ ہوتا ہے نہ ہی وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. تو وہ دراصل یہ ان کی کوئی اور ہی اپنی ایک دنیا چل رہی ہوتی ہے کہ یہ جس طرف ان کو فائدہ نظر آتا ہے یہ بس اسی طرف چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نہ تو ان کے خدا ہوتے ہیں کہ ان کو فائدہ اس طرف نظر آئے، اور نہ ہی یہ اس طرف کسی طرح کی کسی آخرت کی فکر میں یا اس کی آخرت کی جو ہے حاصل کرنے کی خواہش میں کامیابی ان کو مل جائے، نہ ہی وہ یہ چیز ان کے دلوں میں اور دماغ میں ہوتی ہے. تو پھر یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جانتے ہوئے اسی راستے کی طرف بھیج دیتے ہیں جس راستے جو گمراہی کا راستہ انہوں نے خود اپنے لیے چنا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں یہی بتا رہی ہیں کہ ان کے ساتھ اتحاد مت کرو. الائنس جو ہوتی ہے جیسے ایک گٹھ جوڑ یا ان کے ساتھ دوستی کرنا یا اتحاد کر لینا، تو کیونکہ یہ مومنین کے دشمن ہوتے ہیں، مومنین کے دوست نہیں ہوتے. بظاہر تو نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ان کی یہ صفات، یہ
یہ حقیقت جو ہے، یہ ان کی جو نشانیاں ہیں، جب ہمیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تو ہمیں ان کو پہچان لینے میں جو ہے وہ آسانی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ پھر تم اپنا اتحاد مت کرو، کیونکہ اتحاد کرنے سے یہ تمہیں بھی اپنی طرف ہی لے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس ان کے ساتھ وہ جو ہے راز و نیاز یا دوستیاں یا اتحاد کرنے سے ہمیں منع فرما رہے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں اور وہ مومنین کے دشمن ہیں۔ وہ مومنین کو بھی اسی راستے پر ہی لے جائیں گے اور ان کو بھی پتہ نہیں چلے گا، اور وہ جو ہے وہ ان کے دراصل اندر سے بہت بڑے دشمن ہوتے ہیں۔ اب یہ جو اس سے پہلے ایک آیت تھی، آیت نمبر 140، جس سے میں نے شروع کیا تھا، تو اس کے بارے میں بھی میں تھوڑی سی جو ہے اس پر روشنی ڈالنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں حکم دے رہے ہیں کہ بلکہ ہمیں یہ ہدایت فرما کی ہے انہوں نے کہ اگر تم کسی ایسی محفل میں یا ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہو یہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور شان کے بارے میں نہ تو ان کو کوئی پہچان ہے، نہ ان کا کوئی ایمان ہے، نہ ہی وہ اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، نہ ہی وہ ان کو آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ یہ بالکل گم شدہ اس دنیا کی فائدہ، مال و دولت جو بھی ہے، یہ جو شراب ہے اس دنیا کا، ایلوژن ہے، وہ اس میں مگن ہوتے ہیں، ان کو کس اور کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو ایسی صورت میں جب ان کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ کا یا ان کی آیات کا ذکر ہوتا ہے تو وہ الٹا اس سے وہ غور و فکر لیں، اس سے وہ نصیحت حاصل کریں، اس کی بجائے اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں اور وہ اس کو بڑا سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا فن کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگوں سے زندگی میں مجھے جو ہے وہ میرا سامنا ہوا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ہستی اور ان کی آیات کا جو ہے وہ بہت مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ شکر رب العالمین غفور الرحیم ہے کہ مجھے انہوں نے بچایا ایسے لوگوں کی صحبت سے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو ان کے ساتھ مت بیٹھو، تو ان سے اٹھ جاؤ، ان کی کمپنی سے، کیونکہ یہ لوگ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، وہ جگہ ہی صحیح نہیں ہے، وہ ماحول ہی صحیح نہیں ہے۔ تو جب تک کہ وہ کسی اور موضوع میں مصروف نہ ہو جائیں، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں ان کا مذاق اڑانا بند کر دیں اور اللہ تعالیٰ وہ کسی اور موضوع میں جو ہے وہ مگن نہ ہو جائیں یا مصروف نہ ہو جائیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو تب تک تم ان کے پاس مت آؤ اور ان سے اٹھ جاؤ۔ ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ مذاق اڑا رہے ہیں اور وہ تم بھی انہی میں بیٹھے ہوئے، چاہے تم مذاق نہیں بھی اڑا رہے، صرف سن رہے ہو اور انہی میں بیٹھے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تم بھی اتنے ہی مجرم ہو۔ تو پھر ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اگر بیٹھے رہے تو تم بھی اتنے ہی مجرم ہوگے جتنے وہ ہیں۔ سو چاہے ہم بولیں یا کچھ نہ بولیں، صرف وہ مذاق اڑا رہی ہے اور ہم ان کی کمپنی میں صرف چپ کر کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے منع فرما رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم بیٹھے رہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جتنے وہ مجرم ہیں اتنے ہی پھر تم بھی مجرم ہو جاؤ گے۔ لہٰذا بہتر ہے خود کو بچانے کے لیے کہ اس طرح کے ماحول سے، اس طرح کی کمپنی سے اٹھ کر چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ منافقوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرنا ہے۔ تو آگے جو ہے وہ آیت نمبر 145 جو ہے اس کو میں پڑھتی ہوں انگلش میں۔ They think that they are believers، یہ ہیڈنگ ہے آگے آنے والی آیات کی۔ تو 145، The hypocrites will be committed to the lowest pit of hell, and you will find no one to help them. 146, Only those who repent, reform, hold fast to God, and devote their religion absolutely to God alone will be counted with the believers. God will bless the believers with a great recompense.
147 میں ہے 147. What will God gain from punishing you if you became appreciative and believed God is appreciative, omniscient. اب میں ان 3 آیات کا اردو میں ترجمہ پڑھتی ہوں. اس کی ہیڈنگ 100 ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان والے ہیں. یہ ہیڈنگ کا ترجمہ ہے. اب آیت کا ترجمہ 145 کا ہے. منافقین کو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں پھینکا جائے گا اور تم ان کی مدد کرنے والا کوئی نہ پاؤ گے. 146 کا ترجمہ ہے، صرف وہ جو توبہ کرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں اور اپنے مذہب کو مکمل طور پر اکیلے اللہ کے لیے وقف کرتے ہیں تو وہی مومنین میں شمار کیے جائیں گے. اللہ مومنین کو اجر عظیم سے نوازے گا. 147 کا ترجمہ ہے، اللہ کو کیا حاصل ہوگا تمہیں سزا دے کر اگر تم شکر گزار ہوتے ہو اور ایمان لے آتے ہو. اللہ قدر کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آگے جیسے منافقین کے بارے میں آیات آ رہی ہیں تو انہی کے بارے میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ وہ منافقین کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم کے سب سے نیچے. جہنم کے بھی درجے ہیں، جیسے جنت کے درجے ہیں اسی طرح جہنم کے بھی درجے ہیں. کہ جو اللہ تعالیٰ اس میں فرمائے کہ جو سب سے نیچے والا جو گڑھا ہوگا نا، جو جہنم میں جو سب سے نیچے کا درجہ ہوگا، جو سب سے برا ہوگا جہنم کا، تو یہ جو منافقین ہیں ان کو ان میں پھینکا جائے گا. یہ اتنی بری قسم ہے، یہ کافروں سے بھی بدتر قسم ہے. یہ میں مطلب مجھے وہ قرآن کو پڑھنے کے بعد جو مجھے ایسے لگتا ہے، کیونکہ کافر تو کہتا ہے کہ بھئی میں مانتا ہی نہیں اللہ کو، ٹھیک ہے، وہ تو اس نے کفر کر دیا. تو لیکن یہ جو منافقین ہیں یہ اتنے خطرناک ہیں، یہ ایسے سانپ ہوتے ہیں، اتنے زہریلے ہوتے ہیں کہ یہ صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے انکار ہوتا ہے ان کا اندر سے، بلکہ اوپر سے یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے والے جو انسان ہوتی ہیں، یہ ان کے درمیان میں رہ کر ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹاتے ہیں. وہ تو چلے خود کافر ہیں، انہوں نے اپنے لیے یہ نہ صرف خود بلکہ دوسروں کو بھی کفر کی طرف لے آنے کے ذمہ دار ٹھہرتے ہیں. اس وجہ سے میں یہ کہہ رہی تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن بھی جو ہے وہ جو انسانوں کی اقسام سے جب شروع کیا ہے سورہ البقرہ کی شروع میں، تو وہ بھی منافقین کے بارے میں اتنی آیات وہاں پہ بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ اس انسان کی جو یہ قسم ہے یہ سب سے خطرناک ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے والوں کے لیے یہ بیٹھی ہوتی ہے اس راہ میں ان کو بھٹکانے کے لیے. اور وہ بھی بھٹکانا کیسے؟ نیک بن کر، ان کی طرح ہی اپنے آپ کو بنا کر، وہ بھیس بدل کر وہ یہ بیچ میں ہوتے ہیں تاکہ وہ ان کو پہچاننا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پہچاننے کے لیے ہمیں اتنا کھول کر واضح طور پر ان کی نشانیاں بیان فرما رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ ان کو نہ ان کا انجام جو ہے کہ یہاں تو انسانوں کو بے وقوف بنا لیں گے، لیکن جو چھوٹی سی معمولی سے زندگی ہے، لیکن آخرت میں جو نہ ختم ہونے والی ہمیشہ والی جو زندگی ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ ان کا جو مقام ہے وہ جہنم کا سب سے نیچے کا جو گڑھا ہوگا یہ اس میں پھینکے جائیں گے، اس گڑھے کے اندر. اور لیکن وہ اتنے غفور الرحیم ہیں، آگے وہ فرماتے ہیں 146 آیت میں کہ ان میں سے اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے پر آ جاتا ہے اور وہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے اور وہ معافی مانگتا ہے اپنے پچھلے اعمالوں کی، اور اس کو سمجھ آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت، شان اور ان کے احکامات اور ان کی تعلیمات کی، اور پھر وہ اس کے بعد اپنی اصلاح کرتے ہیں، ان کے اپنے آپ سے تمام وہ جو منافقین والی جو ان کی جو چیزیں تھیں ان کو وہ نکال دور پھینکتے ہیں اور مخلص ہو جاتے ہیں اپنے دین کے ساتھ.
جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ وہ صرف جو ہے وہ اس کے آگے سر جھکا دیتے ہیں، اور کسی کو ان کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، اور ان کی راہ میں بڑھ چڑھ کر جد و جہد کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں کہ پھر وہ اللہ تو پھر اور اپنے مذہب کو مکمل طور پر واحد اللہ کے لیے وقف کرتے ہیں، اس میں اور کسی کو وہ شریک نہیں ٹھہراتے، کوئی نبی نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی اولیاء نہیں، کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور اپنا دین، اپنا مذہب جو ہے وہ مکمل طور پر صرف اور صرف اکیلے اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب مذہب اور دین کا مطلب وقف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی جو ہے نا وہ مکمل طور پر صرف اور صرف قرآن کے مطابق گزارتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتا دیا ہے کہ زندگی ہم نے کیسے گزارنی ہے، ہم نے کیا کیا اعمال اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کیا احکامات ہمیں دیے ہیں زندگی گزارنے کے، اور کون سے ہیں جو ان کو ناپسند ہیں اور ہم نے نہیں کرنے ہیں۔ تو وہ اور کسی بخاری کو یا کسی اور حدیثوں کو یا سنی سنا یا جو ملا یا مولانا ان کو مشورے دے رہے ہیں، وہ ان کی باتوں پر ان کی طرف نہیں جاتے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب مفصل جو قرآن مجید ہے صرف اور صرف اسی کی طرف رجوع کرتی ہیں، اور اسی کے اوپر صرف عمل کرتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو وہ پھر مومنین میں شامل ہو جائیں گے، اس طرح کے لوگ جو ہیں، تو وہ پھر جب توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ بھی قبول فرمائیں گے اور ان کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ 147 میں فرماتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں سزا دے کر اللہ تعالیٰ کو کیا حاصل، اللہ تعالیٰ ہمیں سزا تو نہیں دینا چاہتے ہیں، اگر سزا دینی ہوتی تو ہمیں یہ تیسرا موقع کیوں دیتے کہ جا کر اپنی اصلاح کر لو اور اپنے اندر سے شرک کو نکال پھینکو اور خالص اللہ کے بندے بن جاؤ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو پھر ایسا نہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ تو غفور و رحیم ہے، وہ ہمیں معاف کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں سزا نہیں دینا چاہتے، وہ ہمیں اپنی رحمتوں میں اور اپنی خوبصورت جگہوں میں رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوتے ہو اور پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آتے ہو، یعنی کہ صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کو، ایسے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی قدر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ جاننے والے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں سزا دے کر کوئی اللہ تعالیٰ کا مقصد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا مقصد جو ہے وہ ہمیں معاف کرنا ہے، ان کا جو مقصد ہے ہمیں یہاں بھیجنا، یہ تیسرا چانس جو ہے یہ ہمیں عطا فرمانا اپنی رحمتوں سے، اس کا یہی مطلب ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھار لیں، ہم اپنی اصلاح کر لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ہم معافی کے قابل بن جائیں اور ان کی رحمتوں میں چلے جائیں۔ تو میں آج کی اپنی جو ہے قرآن کی اسٹڈی جو ہے اس کا 147 پر اختتام کرتی ہوں۔ تو میرے اور بہن بھائی بیٹھے ہیں، انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے اس پر مزید روشنی ڈالیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، ماشاء اللہ، پریز گاڈ۔ یہ ماشاء اللہ، یہ جو ہپوکریٹ کے بارے میں جو لوسٹ ہیل جو ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا۔ ماشاء اللہ آپ نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ ہر آیت کو بیان کیا، اس کے جو جو اس کا اصل، اس کی جو ہے میننگ، اس کے حوالے سے اللہ کی فضل و کرم سے۔ یہ جو لوسٹ پٹ کے بارے میں بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے جیسے جنت میں درجے ہیں، ایک تو وہ ہوتے ہیں جو سابقون ایلیٹ آف دا ایلیٹ، جو اللہ کے قریب ہوں گے، ان کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ان کو جنت میں کچھ بھی کرنا نہیں پڑے گا۔ جنت میں بھی کچھ حصے ہیں جہاں پہ آپ کو کچھ کام کرنا پڑے گا، تو یہ وہ لوگ ہیں جیسے کوئی بادشاہ ہوتا ہے، اس کی ہر چیز اس کے سامنے لا کے رکھ دی جاتی ہے، اس کے کھانے پکانا ہر چیز اس کے لیے حاضر ہوتا ہے، ڈاؤن ٹو اگر
اگر شاور لینے جا رہے ہیں ان کے لیے ٹاولز ہر چیز تیار ہونا، ان کو خود سے کچھ نہیں کرنا پڑتا. یہ سابقون ہے سابقون. اور یہ تو دنیا کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو کیا کیا کرنا پڑے گا. لیکن جنت میں تو ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اس کا کہ وہاں پہ اصل میں ہوگا کیا. تو جو مڈل ہیون ہے، جو درمیانی جنت ہے، اس میں جو ہے وہ میسنجر آف دا کوننٹ ایکسپلین کرتے ہیں کہ لائک پمپنگ دا واٹر، کہ سورہ رحمان سے آئی تھنک ہمیں ملتا ہے کہ ان کو جیسے تھوڑا بہت کام کرنا پڑے گا اپنے لیے. ان کے لیے جو اسپاؤزز ہیں وہ بھی ریزڈ کیے جائیں گے، اور جو سابقون ہیں ان کے لیے آلریڈی موجود ہوں گے. اس کے بارے میں بھی ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں. خیر انہوں نے اس بارے میں ایکسپلین کیا. اسی طرح دوزخ کے بارے میں بات کریں تو اس کے بھی جو دو درجے جو بیسکلی سمجھ میں آتے ہیں، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اور اس میں کیا کیا چیزیں ہیں. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں بہت وضاحت کے ساتھ دوزخ کے بارے میں بتا دیا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ انہوں نے قرآن میں واضح طور پہ تفصیل سے بتا دیا کہ دوزخ ہے کیا. وہاں پہ ایک جگہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہاں دوزخ کے درمیان میں ایک بہت بڑا درخت ہوگا، اس پہ جو چیزیں اگتی ہوں گی ان کی شکلیں جو ہیں شیطانوں کی طرح کی ہوں گی، اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی خراب ہوگا. تو جب یہ لوگ وہاں پہ ان کو جیسے چھوڑا جائے گا، بہت ہی ہولناک پکچر آپ غور کریں تو صرف کھانے کی بات ہو رہی ہے نا، باقی عذاب تو چھوڑ دیں. تو وہ بھاگتے ہوئے آئیں گے وہاں پہ، کچھ اس طرح کا منظر اللہ تعالیٰ پیش کرتے ہیں. اور وہ ان کو کھائیں گے، ان کے جو فروٹس ہوں گے نا، ان کے جو پھل ہوں گے، ان کی شکلیں شیطانوں کی طرح کی ہوں گی، ڈیولش ٹائپ کی. لیکن وہ کھائیں گے اور وہ ان کو بہت برا ٹیسٹ بھی دے گا، اور ان کا پیٹ بھی نہیں بھرے گا، لیکن وہ کھاتے چلے جائیں گے. اس کے بارے میں بندہ غور کرے کہ کوئی چیز اتنی خراب ہو اور اتنا اس کا ٹیسٹ خراب ہو، آپ کیسے کھا سکتے ہو. اس کی اس کے لیے ہمیں دنیا میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں اس سے ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے. ورنہ اگر یہ چیز بھوک جو ہوتی ہے انسان کو لگتی ہے، اس کا اگر بندے کو پتہ نہ ہو تو ہم اس آیت کو سمجھ میں ہی نہیں پائیں گے کہ وہ درخت میں سے کیسے توڑ کے کھائیں گے. جب انسان کو اب دنیا میں دیکھ لیں کہیں، کبھی آپ انسان ایسے موقع بھی دنیا میں آتے ہیں کہ بھی انسان بہت دیر تک بھوکا رہ جاتا ہے. کسی ایسی جگہ پہ تھا، کہیں سفر میں تھا، اس کو کھانا ملا ہی نہیں، اور اس کی شدید مجھے یاد ہے بچپن کا میرا واقعہ. تو ایک دفعہ لمبے سفر پہ تھے، تو اتنی بھوک لگی کہ بس میں تھے اور کہیں کچھ کھانے کو نہیں ملا. تو ہم لوگ اب میں ہوں گا میں بھی 12-13 سال کا. تو باہر ایک بندہ نا، وہ آم کا جو اچار ہوتا ہے نا پیکٹ میں، وہ لے کے بیٹھا ہوا تھا. اب وہ کیسے بندہ کھا سکتا ہے، اتنا وہ ساور ہوتا ہے. میں نے اس کو اشارہ کیا یار مجھے تھوڑا سا دے دو. کہ میں بچہ تھا، میں نے کہا مطلب لیکن اتنی وہ لیول وہاں تک پہنچ گیا کہ مجھے وہ بھی کھا کے پیٹ کا جو بھوک ہے اس کو مٹا سکوں. تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اس وقت ان کا کیا مقام ہوگا کہ ان کو اتنی شدید بھوک لگ جائے گی. اور اللہ تعالیٰ تو یہ ساری چیزیں کنٹرول کرتے ہیں کہ ان کے پیٹ میں اتنی شدید بھوک لگے گی کہ وہ اس کے باوجود وہ بھاگیں گے اور اس سے پیٹ کی بھوک بجا نہیں کوشش کریں گے. یہ دیکھیں یہ وہ مقام ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جو ڈیولش جو ہیلش ڈرنکس جو انگلش ورڈ ہے، کہ دوزخ کی جو مشروبات ہوں گی وہ کیا ہوں گی، اور وہ گولپ اٹ ڈاؤن. جو ورڈز اللہ تعالیٰ یوز کر رہے ہیں نا، گل کے تیزی کے ساتھ منہ میں ڈالیں گے، اتنی ان کو پیاس لگ رہی ہوگی. پیاس کا بھی آپ دیکھ لیں، جب انسان کو بہت پیاس لگتی ہے نا، انسان کی حالت خراب ہو جاتی ہے. کہ انسان کہتا ہے کہ مجھے گٹر کا پانی مل جائے نا، مطلب باہر زمین میں بارش کا پرانا پانی پڑا، بندہ وہ بھی پی لے پیاس بجھانے کے لیے، تو وہ اس وقت وہ پئیں گے اور وہ ان کی پیاس بھی نہیں بجھائیں گے. تو یہ کون سی دوزخ ہوگی؟ لوسٹ پیل یعنی یا جو ہپوکریٹس کے لیے جو لوسٹ بنائی گئی ہے، یا مڈل. اس کا ایک رفلی ایک اور اندازہ ہے آپ یہ جو لوگ جیل میں جاتے ہیں اس سے لگا سکتے ہیں کہ جیل کے اندر لیولز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے بالکل اس کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک پارٹنر بھی ہوگا، آپ کو بیڈ بھی ملے گا، کھانا پینا باتھ روم ہر چیز آپ کو، دن میں فری ٹائم بھی ہوگا، آپ جا کے لائبریری جا کے بیٹھے ہیں، آپ باہر جائیں رننگ اراؤنڈ کریں اوپن ایریا میں، جم میں جائیں، آپ کو پوری فریڈم ہوتی ہے. اور آپ کھانا کھانے بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ کیفیٹیریا میں سارے پرزنرز ہوتے ہیں. تو یہ بھی پریزن ہوگی. ایک ہوتی ہے ڈنجن پریزن، جس میں آپ کا کسی سے کوئی ملنا جلنا بند کر دیتے ہیں. وہ ایسے لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو بہت ہی خراب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو اس میں ڈالتے ہیں ٹوٹل آئسولیشن. کہ جب انسان کسی سے بات نہیں کرتا نا پورے دن، تو انسان کے اندر وہ ہماری ضرورت ہے کسی سے بات کرنا، تو اس کی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے. کھانا بھی اس کو کمرے میں دیا جائے گا اس کو. تو اب یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دوزخ میں کیا مقام ہوگا. یہ تو ایک رفلی دنیا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو انسان
کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوزخ کا ایک منظر بتا دیا. اگر اللہ تعالیٰ نہیں بتاتے، ہمیں اندازہ لگائیں دوزخ میں کیا کیا ہمیں انسان کو سامنا کرنا پڑے گا، اور پھر اچانک سے اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے، اس کی کیا کیفیت ہوگی. اب یہ کہ یہ بھی انسان کے لیے ایک رونے کا مقام ہوگا قیامت کے دن، کہ جب وہ جو بندہ ناکام ہو گیا اور اس کے لیے دوزخ تیار کھڑی ہے سامنے، اس کے لیے کیا کیفیت ہوگی. آپ یہ بھی سوچیں کہ وہ روئے گا، پیٹے گا، اپنا برا حال کر دے گا کہ میرے پاس کتاب تھی، میرے پاس اللہ کا حکم تھا، اس میں اللہ نے مجھے واضح طور پہ بتا دیا کہ یہ دیکھو یہ تمہیں سامنا کرنا پڑے گا. وہ ایگزیکٹ چیزیں میرے سامنے آ رہی ہیں، میرے سامنے آ رہی ہیں یہ چیزیں. میں کیا میں کیسے کیسے میں نے غور نہیں کیا. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دی ہیں. اس وقت انسان روئے گا، پیٹے گا، چیخو چہار کرے گا کہ میں نے یہ کیسے کر دیا، میرے تو ہاتھ، ہمارے گھر میں 10 قرآن پڑے ہوئے تھے، میں نے کیوں نہیں اس پہ غور کیا، میں کیوں نہیں، میں کیسے یہاں پہ آ گیا. یہ بات اپنی اپنی جگہ پہ انسان کو برا حال کر دے گی اس سے، کہ کہ پتہ ہونے کے باوجود میرے پاس علم تھا، علم موجود تھا، میں نے غور نہیں کیا، میں نے اس پہ کوئی غور و فکر، کوئی اس پہ چلنے کی کوشش نہیں کی. ماشاءاللہ یہ بڑی ہولناک باتیں ہیں، اس پہ انسان کو غور کرنا چاہیے. ماشاءاللہ، پریز گاڈ. چلو اگر اور کوئی کامنٹ نہیں کر رہا تو میں انشاءاللہ یہ نا سورہ نمبر 140 کے حوالے سے تھوڑی بات کرنا چاہوں گا کہ یہ کیا ہے ہمیں اس میں ایک مزے کی بات نظر جو آتی ہے، وہ انشاءاللہ وہ میں بات کروں گا. لیکن پہلے اگر اس پہ غور کریں اللہ تعالیٰ کی کلمات کے بارے میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نے تمہیں کتاب میں ہدایت کی ہے کہ اگر تم اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہو تو سنو، تو تم ان کے ساتھ مت بیٹھو. تو اس میں واضح طور پہ جو ورڈ انگلش میں یوز کیا گیا ہے نا، اف یو ہیئر، اگر آپ سنو، کہ اللہ کی جو آیتوں کا کوئی مذاق اڑا رہا ہے، تو ایک تو ہوگی اسٹریٹ فارورڈ بات ہوگی کہ وہ بیٹھے ہیں کہیں پہ اور اللہ نے کوئی قانون قرآن میں جو کسی قرآن قانون کے بارے میں بات ہو رہی ہے سپوز، تو وہ لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کہ فلانی چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے کہا ہے، تو دوسرے بندے نے اس کا مذاق اڑا دیا کہ یہ تو آپ کو پتہ نہیں ہے، یا کہتے ہیں نا کہ who is more evil than the one who fabricates lies about God and then says this is from God، کہ وہ اس سے زیادہ برا انسان یا برا شیطان کون ہو سکتا ہے جو جھوٹ باندھے اللہ کے حوالے سے اور کہے کہ یہ اللہ کی طرف سے. تو کوئی شخص اگر سپوز یہ بھی کہتا ہے کہ یہ قرآن میں لکھا ہے اور آپ کو واضح طور پہ پتہ ہے قرآن میں یہ نہیں لکھا، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کیا مذاق اڑا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باتیں کر رہے ہیں، یا اللہ کی کوئی آیتیں ہیں ان کے حوالے سے کوئی نیگیٹو بات کر رہے ہیں اور ان کو کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ نہیں قرآن میں غلط لکھا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ، کچھ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو جنرلی یہاں پہ تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. لیکن ایک انسان جو ہے وہ جہاں پہ دیکھے بھی ایون کوئی اللہ کا مذاق بھی اڑا رہا ہے، تو ہم ایسے ایسے لوگوں میں بندہ خود ہی طور پہ نہیں بیٹھتا، بندے کو دل خراب ہوتا ہے کہ اللہ کے بارے میں مذاق اڑا رہے ہیں. اور ہمیں صاف طور پہ قرآن سے پتہ چلتا ہے صاف طور پہ کہ صرف ہماری عبادت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، تو وہ کسی اور چیزوں کو لا کے قرآن کے ساتھ کھڑا کریں. اب یہ بھی بڑی افسوس کی بات ہے کہ انسان کہتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ کچھ اس طرح کی بات ہے، علم ہے، اور حدیث حکمت ہے، کچھ اس طرح کی بات ہے، دونوں کو سیپریٹ کیا ہوا ہے. تو یہ کتنا بڑا قرآن کے خلاف بات کی. قرآن ہی حکمت ہے، قرآن ہی وزڈم ہے، قرآن ہی گائیڈنس ہے، قرآن ہی سب کچھ ہے ہمارے لیے. تو جب اس طرح کی بات کی جا رہی تو بھی بیسیکلی میں دیکھا جائے تو ہم قرآن کا مذاق ہی اڑا رہے ہیں نا، کہ قرآن کے خلاف ہی بات کر رہے ہیں. آپ کی قرآن کے ساتھ کوئی چیز اور لا کے کھڑی کر دی. تو ان نٹ شیل اگر بندہ ایسے دیکھے تو بندہ بیسیکلی طور پہ اٹھ کے چلے جانا چاہیے. لیکن اس میں جو مزے کی بات میں بتا رہا ہوں نا، میں اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کس لیول پہ کہاں پہ آیت کا مذاق اڑانا جا رہا ہے تو کب اٹھیں. لیکن جنرلی بندہ دیکھیں، مطلب اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ نے تو ایک سٹینڈرڈ بنا دیا نا، تو ہماری طرف ہمارا تو دل اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف محبت ہونا چاہیے کہ اللہ کے بارے میں اگر کوئی غلط بات کر رہا ہے یا کوئی نفرت سے بات کر رہا ہے، ہمیں برا لگنا چاہیے، رائٹ. ہم اٹھ کے وہاں سے چلے جائیں. ہم اپنے والدین سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہمارے والدین کے بارے میں کوئی ایسی کسی ٹیبل بیٹھے ہیں اور وہ کوئی بات کر رہا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ میں اس کا بیٹا ہوں، اور وہ بات کر رہا ہے کہ یار وہ فلانا بندہ بڑا خراب قسم کا، یہ وہ تو انسان کو برا نہیں لگے گا؟ کیا انسان وہاں سے اٹھ کے نہیں چلا جائے گا؟ جو مزے کی بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ماشاءاللہ یہ اتنی ہے کہ کوئی سبمیٹر گیا تھا یہاں پہ حج کرنے، عمرہ کرنے. تو
وہ اس کا کہنا ہے کہ نا وہ جہاں بھی جاتا تھا لوگ خانہ کعبہ کا چکر لگاتے وقت وہ درود پڑھ رہے ہیں اور پرافٹ کو گلوریفائی کر رہے ہیں اونچی اونچی آواز میں، یا رسول اللہ یا رسول، اور اس کو برا لگتا تھا، وہ وہاں سے گروپ سے بھاگتا تھا، آگے جاتا تھا، پھر ایک اور گروپ ملتا تھا، وہاں پہ بھی لوگ وہ کر رہے، تو کہتا ہے میں تھرو آؤٹ دا ٹائم میں بھاگتا ہی رہا کیونکہ مجھے دل میں برا لگتا تھا۔ تو ہمیں بھی دیکھیں، ہمیں بھی ماشاءاللہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ نیچرلی طور پہ ہم کسی گھر بھی جاتے، کہیں بھی جاتے، کوئی اللہ کے ساتھ کوئی اور کسی کو کھڑا کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو کوئی شریک ٹھہرا رہا ہے، ہمیں کتنی امیزنگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیچرلی طور پہ ہمارے دل میں بھر دیا ہے کہ ہمیں نیچرلی طور پہ برا لگتا ہے، ہم آیت کو دیکھتے ہوئے کہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ میں وہاں سے اٹھ کے چلا جاؤں، بندے کے اندر نیچرلی اتنا برا لگتا ہے کہ بندہ خود اٹھ کے چلا جاتا ہے، اس سے پہلے کہ آیت آئے کہ بندے کے دل کہتا ہے کہ میں یہاں نہیں بیٹھ سکتا، وہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ کی بات ہوتی ہے کہ نیچرلی طور پہ انسان وہاں سے بھاگتا ہے، اس کو وہاں پہ گھٹن محسوس ہوتی ہے، کہ میرے اللہ کی بے عزتی ہو رہی ہے، ان کے ساتھ کسی اور کو شریک بنایا جا رہا ہے کسی بھی لیول پہ۔ تو یہ تھی وہ مزے کی بات ماشاءاللہ جو میں نے ماشاءاللہ شیئر کے انسان، اور پھر بندہ بعد میں اس بارے میں سوچتا ہے تو انسان کو اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ، پریز گاڈ۔ اگر آگے اور کوئی کامنٹ نہیں ہے تو آج کی اسٹڈی کا یہیں پر اختتام کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ نہیں، میں جس سے چھوٹی سی بات کر جاؤں، سو سوری، یہ جو ہپوکریٹ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، سلاد قائم کرتے ہیں، دے لیزیلی گیٹ اپ، تو سستی میں اٹھتے ہیں، تو بندہ سوچے کہ ہپوکریٹ کیسے نماز پڑھ سکتا ہے، تو یہ بڑی غور کرنے والی بات ہے کہ انسان سوچے گا ہپوکریٹ تو ڈس بلیور سے بھی پیچھے ہے، تو وہ کیسے نماز پڑھے گا؟ تو اس میں ہم اپنے معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سائن سارے دکھائے ہیں کہ کیسے آپ دیکھ سکتے ہو کون ہپوکریٹ ہے، کون صحیح بلیور ہے اور کون ڈس بلیور ہے۔ تھرو آؤٹ دا قرآن اگر ہم اسٹڈی کریں تو ہمیں واضح طور پہ سائن اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو اینالائز کر کے اپنی طرف سے دیکھ سکیں کہ یہ بندہ کہتا تو ہے میں ایمان لایا، لیکن اس کے عمل سارے قرآن کے خلاف ہیں یا پارشلی خلاف ہیں، مطلب بیسیکلی تو انسان اگر ایک قانون کو بھی توڑ دے تو بہت ہی اس کے بارے میں ہم کہہ نہیں سکتے کہ وہ ہپوکریٹ بن گیا یا نہیں، لیکن انسان کو تو بہت احتیاط سے چلنا چاہیے کہ بندہ اپنی طرف سے تو پوری کوشش کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں واضح طور پہ کیسے آپ نے دیکھنا ہے، آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کون ہپوکریٹ ہے کون نہیں ہے، تو اور کیسے ہپوکریٹ کے ساتھ آپ نے ڈیل کرنا ہے اور کیسے اپنے آپ کو بچانا ہے، سب سے بڑی بات، کیونکہ یہ واقعی جیسے آپ نے کہا کہ یہ بہت ہی خطرناک قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ رہتے بلیورز کے ساتھ ہیں لیکن عمل دوسرے کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ آپ کو بھی ڈریگ کر کے آپ کو بھی کھینچتے ہوئے اپنی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور تاکہ آپ بھی ان کے جیسے بن جاؤ۔ تو آہستہ آہستہ یہ بہت فرق پڑتا ہے، کیونکہ ہم جس معاشرے میں جس کمیونٹی میں بیٹھتے ہیں، جو ہماری کمپنی ہوتی ہے، جن کے ساتھ ہم ہینگ آؤٹ کرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، آہستہ آہستہ ہم وہ ہمیں اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھیں نا بچوں کو، جب ہمارے بچے ہوتے ہیں ہم ان کو کیوں تربیت کرتے ہیں کہ ہمیں بھی ہمارے والدین نے یہی کہا تھا کہ اچھی صحبت میں بیٹھو، اسکول میں بھی جاؤ تو دوست ایسے بناؤ جو اچھے ہوں، جو برے دوست ہوتے ہیں، جو بلیز ہوتے ہیں، دوسروں کو تنگ کرتے ہیں، لڑائیاں فساد کرتے ہیں اور پڑھائی میں کم ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو بھی ویسے ہی بنا دیں گے، آپ کے اندر بری صحبت ڈال دیں گے۔ ایون قرآن تک یہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ 18 میں کہ ہم ریفلی پیرافریز کر رہا ہوں کہ فورس یور سیلف ٹو بی ود دوز، کہ جو صبح دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، تم ایسے لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھو، اور اس کی ہیڈ لائن ہے قرآنک اسٹڈیز کے، ایسے لوگوں میں بیٹھو جو اللہ تعالیٰ کو دن رات یاد کرتے ہیں، کیونکہ وہ آپ پہ اپنا اثر چھوڑیں گے۔ اگر ہم لوگ گھومے پھریں گے ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہپوکریٹ ہو چکے ہیں، اور ہمیں واضح طور پہ سائن مل گیا، تو انسان کو مطلب کوئی کام ہے، بزنس ہے، جاب ہے، تو علیحدہ بات ہے، لیکن ہمارے اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگا تو آہستہ آہستہ وہ ہمارے پر ان کی فیلنگ اثر انداز ہوتی جائے گی، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم کافی حد تک ان کی طرف کھنچتے چلے جائیں گے، کیونکہ لائف اتنی چھوٹی ہے، بندہ اپنا فوکس کرے ایسے لوگوں کے ساتھ جو دن رات اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ، آئی جسٹ وانٹ ٹو مینشن دیٹ، پریز گاڈ۔ ہاں، تو انشاءاللہ اب یہاں پہ فنش کر لیتے ہیں، اگلی قرآن اسٹڈی وینسڈے کو 7:30 بجے نیو یارک ٹائم انشاءاللہ۔
انشاءاللہ. انشاء السلام علیکم. چلو السلام علیکم. السلام. اللہ.